आजकल तो मजदूर जहां काम करता है 10 रुपए का काम करता है तो 20 रुपए का नुकसान करके आता है जानबूझकर। ये हरामखोरी नहीं? वहीं से बच्चे पालना, वहीं से अपना पेट पालना और वहीं मालिक का नुकसान करना। फिर सारी दुनिया को शिकायत है जी बरकत नहीं रही, रहमत नहीं रही, सुकून नहीं रहा, नई नई बीमारियां आ गई। अरे जब पेट में हर वक्त सुअर जाएगा तो हराम के बीमारियां कैसे नहीं पैदा होंगी? दोस्तों आज खैर मकदम में हमारे चैनल हनीफ रिएक्ट पर दोस्तों कारी हनीफ मुल्तानी साहब के बयान का टॉपिक है मजदूर की रोटी की बरकत। इस बयान को तवज्जो सुने, बहुत ज्यादा फायदा होगा। चलिए दोस्तों मिलकर सुनते हैं। कभी उसका हक पेट में जा रहा है, कभी उसका हक गया, कभी उसका माल गया, कभी ये हुआ, सुकून कैसे आएगा? ये नबी का सुसर, सिद्दीक अकबर, नबी का पहला खलीफा, नबी का जानशीन, मस्जिद नबवी का इमाम, घर वाली से बादशाह होते हुए पूछता है मेरे घर में मीठा खाना पकने के पैसे नहीं, ताकत नहीं, तू कहां से लाई? हमने कहा हजरते बच्चे कई दिन से कहते थे अम्मी मीठा तो खाना पका दे एक दिन। अम्मी मैंने थोड़ा थोड़ी आटे की चुटकी रोज बचाई, कई दिन मैंने आटा बचाया, गुजारा किया, वो आटा बेचकर थोड़ी सी चर्बी मंगाई, थोड़ा सा मीठा मंगाया, बच्चों के लिए बनाया था, आपको भी दे दिया। फरमाया कागज लाओ, उसी वक्त बैतुल माल को लिख भेजा अबू बकर के यहाँ इससे कम आटे में गुजारा हो सकता है, इतना आटा कम कर दिया जाए। तुम क्या जानो अबू बकर कौन है? कभी किसी बूढ़ी ने, कभी किसी बहू ने, कभी किसी ने धी ने कहा कि आओ आज अबू बकर सिद्दीक की न्याज पकाते हैं। नजरे अल्लाह न्याज़े हुसैन, नबी के यार का नाम ना लेना कभी भी। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया ओ लोगों, उम्मत के तमाम लोगों का मैंने एहसानात का बदला चुका दिया, सबके कर्जे चुका दिए, सबके लेने देने मैंने बराबर कर दिए, पर ओ मेरे अल्लाह अबू बकर के एहसानात का बदला तू दे सकता है, मैं नहीं दे सकता। सारा घराना बड़ा अजीब है, घर का घर बड़ा अजीब है। हिजरत फरमाकर तशरीफ ले गए नबी करीम सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ तशरीफ ले गए। सिद्दीक अकबर का वालिद जिंदा है, अबू कुहाफा बूढ़ा है, आंखों से नाबीना है, अभी ईमान नहीं लाया हिजरत वाली रात तक, बाद में लाया है। लाठी के सहारे घर आया, पता तो चल गया ना कि रात चला गया नबी के साथ मेरा बेटा, और आके पोतियों को कहने लगा क्यों अस्मा जी दादा जान, मेरा तो अपना ख्याल ये है कोई टेडी, कोई पैसा, कोई कपड़ा, कोई गल्ला तुम्हारे लिए नहीं छोड़ के गया होगा। बावजूद काफिर होते हुए उस वक्त तक अबू बकर का वालिद मुसलमान नहीं, लेकिन जानता है कि मेरे बेटे को नबी की इतनी मोहब्बत है, वो इतना कुर्बान है, वो इतना परवाना है और इस कदर जानिसार है, कोई शय घर में नहीं छोड़ के गया होगा। सैयदा अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा छोटी सी बच्ची है सिद्दीक अकबर की, कहती है कि मैंने एक हीला बनाया, हमारे यहाँ दीवार में एक आला सा मेरे वालिद ने बना रखा था, उसमें पैसे रखते थे, तो मैंने वहां ये मिट्टी के टूटे हुए बर्तनों के ठिप्पर डाल दिए और ऊपर कपड़ा डाल दिया, और मैंने अपने दादा से कहा नहीं दादा जान अब के तो अब्बा जी ने हद कर दी, बहुत सारा माल हमारे लिए छोड़ के गए हैं। उन्होंने कहा बेटी मेरा यकीन नहीं पड़ता, वो नबी के बगैर एक पैसा तो क्या वो अपनी जान पीछे रखने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा नहीं दादा जरा आओ तो सही। कहती हैं कि मैंने अपने दादा का यूं हाथ पकड़ के, दिखता तो था नहीं, उस कपड़े के ऊपर ऊपर फेर दिया कि देखिए ये आला है ना, ये ताक झाला कि सब भरा पड़ा है। ये कहने लगा अच्छा 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 बहुत अच्छा किया, तुम्हारा गुजारा हो जाएगा, मुझे बड़ा फिक्र था, मुझे बहुत परेशानी थी, अब मैं बेफिक्रा हो गया कि तुम्हारे लिए तुम्हारा अब्बा खाने पीने के लिए तो छोड़ गया। सैयदा आसमा कहती है हालांकि जिस वक्त मैंने ये कार्रवाई करके दिखाई हम 2 दिन के भूखे थे।
जितना भी माल था घर में जब नबी के साथ गए सारा पल्ले बांध के ले गए, ना जाने कहां काम आएगा। ये वो सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिसका हाल ये है सारा दिन खजूरों की गुठलियां इकट्ठी करती है, शामन को हामन दस्ते में कूट कर शाम को पानी में घोल कर पी जाती है, सारी रात मुसल्ले पे खड़ी होकर कुरान पढ़ती है। अजीब किस्म का घराना है सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। गुर्बत नहीं थी, सारे का सारा कुर्बान करके गुर्बत बना दी। नहीं देखा हाल को, नहीं देखा माल को, नहीं देखा अपनी जान को, सब कुछ कुर्बान कर दिया। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस कदर रफाकत जोड़ी, इस कदर यारी बनाई कि कभी भी अलग नहीं हुए। आज तुम कुरान पढ़ते हो, कारी हनीफ कुरान पढ़ता है, क्या असर होगा किसी पे? जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्के मुकर्रमा में नमाज की नियत बांध कर कुरान करीम की तिलावत करते हैं। उलमा ने लिखा है कि पहाड़ भी हिलने लग जाते थे। और काफरों ने नबी पाक सबके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि अपने अबू बकर को कहो ये रात को कुरान जोर से ना पढ़े, हमारे बीवी बच्चों पे असर होता है। हमारे बच्चे मुसलमान बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, हमारी औरतें कुरान सुनकर कुफर छोड़कर मुसलमान बनने को तैयार हो जाती हैं। अबू बकर से कहो ये आहिस्ता कुरान पढ़ा करें। यानी उसकी जुबान में इस कदर तासीर थी और इस कदर अल्लाह तबारक व तआला ने खौफ रखा था, जो सिद्दीक की जुबान से कुरान सुनता था मुसलमान बनने के लिए तैयार हो जाता था। आज हम कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, असर नहीं होता। कैसे हो? हमारे यहाँ दिलों में जगह हो जभी तो बात बने। इसलिए कुरान करीम का कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। गुनाह करते करते, हराम खाते खाते इस कदर दिल काले हो गए, अब कुरान के लिए, दीन के लिए, ईमान के लिए गुंजाइश कोई नहीं। अंदर गुंजाइश खत्म हो गई, सारा दिल भर गया। फरमा कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमा इदिल लमहजूबून। हरगिज़ ऐसा नहीं, जो लोगों का ख्याल है दीन इनके ख्यालात पे नहीं चल सकता। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बीमार है, आखिरी वक्त करीब है। अल्लाह अल्लाह। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हाथ में नया कपड़ा देखा, बेटी के हाथ में नया कपड़ा देखा। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बेटी ये कपड़ा कैसा है? अर्ज किया, अब्बा जान कफन के इरादे से मंगवा लिया है, ना जाने किस वक्त जरूरत पड़ जाएगी। मुझे खतरा है, अंदेशा है, आपका आखिरी वक्त है, मैंने कफन के लिए कपड़ा मंगा लिया है। अल्लाहु अकबर। नाराज हुए, फरमाया आयशा वादा करो मुझ पर नया कफन नहीं डालोगी। आयशा ये कपड़ा जो तूने कफन के लिए मंगाया मदीने की किसी बेवा को दे देना, सर पे डाल के पर्दा कर लेगी। आयशा किसी यतीम को दे देना, वो अपना कुर्ता बना लेगा, वो गरीब अपना नंग ढक लेगा। मुझे नए कफन की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह के यहाँ कफन नहीं देखे जाते, उसके यहाँ तो आमाल देखे जाते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इसरार कर दिया, अब्बा इजाजत दे दो, अब तो मैंने मंगा लिया है, अब तो मैंने मंगा लिया है। दुनिया क्या कहेगी? वक़्त का हुक्मरान, वक़्त का बादशाह, नबी का जानशीन को कफन भी नहीं मिला।
پھر دوسرا رخ اختیار کیا ہے صدیق اکبر سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا عائشہ او میری بیٹی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری وقت تیری گود میں آیا، تیرے سامنے آیا، تو نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت دیکھا. حضرت عائشہ رونے لگی ہاں میں نے دیکھا، سب کچھ مجھے معلوم ہے، پر عائشہ شہنشاہ کائنات کا کفن بتا. اس مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دو جہان کے بادشاہ کا، یتیموں کے وارث کا، بیواؤں کے سہارے کا، دو جہان کے سردار، دو جہان کی رحمت حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن بتا. حضرت عائشہ رونے لگی، عرض کی ابا جان جن کپڑوں میں سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے ان کپڑوں میں 12 پیوند تھے، 12 ٹاکیاں تھی. فرمایا عائشہ پھر تیرا کیا خیال ہے میرا محبوب ٹاکیوں میں گیا ہو میں نئے پہن کے جاؤں؟ جن کپڑوں میں میری وفات ہو یہی میرے کفن میں استعمال کرنا، یہی کپڑے مجھے کفن میں دے دینا جو میرے جسم پہ ہیں، اس لیے کہ جب میں اپنے آقا سے ملوں گا تو شرمندگی نہ ہو. اور آج ذہن یہ ہے کہ میت کے کپڑے کو ہاتھ بھی نہ لگانا، پہننا تو درکنار، ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، گھر میں رکھنے کو تیار نہیں. یوں لکڑی سے اٹھا کر پرے پرے پھینکتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، نہلانے والے کو دے دیتے ہیں وہ بھی نہیں پہنتا، یوں ہی گلیوں میں نالیوں میں پھینک جاتا ہے. نہ تیرا باپ مرا جب تجھے نفرت ہے کپڑوں سے، مردہ نوانے والے کا وہ ماما لگتا ہے وہ کیوں پہنے؟ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ان حضرات کی زندگی تو دیکھو. اور وفات شریف سے پہلے 2.5 برس جو وظیفہ لیا، جو تنخواہ لی سرکاری خزانے سے، خیبر کی زمین بیچ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.5 برس کی تنخواہ کا حساب کر کے وہ ساری تنخواہ جو لی تھی بیت المال میں واپس داخل کر کے پھر دنیا سے رخصت ہوئے. جو تنخواہ لی تھی 2-2.5 سال میں وہ ساری کی ساری واپس کر دی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں مسلمانوں کا پیسہ کھا کے نہیں مرنا چاہتا، چاہے تنخواہ کے طور پر تھا، کل قیامت میں میرے لیے رکاوٹ نہ بن جائے. آج مجھے اور آپ کو تو یہ تلاش بھی نہیں کہ اپنا حلال کے پیسوں سے کفن تو بنا کے رکھ لیں. ایئر کنڈیشن کا ہر وقت ذکر ہے، گھر میں ہونا چاہیے، فریج ہونا چاہیے، پنکھے ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، کار ہونی چاہیے، موٹر ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے. اور کبھی گھر میں یہ ذکر بھی ہوا کہ حلال کا کفن بھی ہونا چاہیے. وہ کدھر سے آئے گا؟ اس کے لیے کون انتظام کرے گا؟ کون ہم نے گھر میں پیدا کر رکھا ہے جو اس وقت یہ بات دیکھ کر کفن لائے گا؟ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا لوگوں اپنا سب کچھ پاک صاف بن کے دنیا سے جاؤ، اپنا بدن بھی پاک ہو، عمل بھی پاک ہو، پیٹ بھی پاک ہو، کفن بھی پاک ہو. ان ساری میں وہ بات کرتا ہوں جس سے نہ دیوبندی بچے، نہ بریلوی بچے، نہ شیعہ بچے، نہ سنی بچے. موت کا جھٹکا تو سب کو لگنا ہے نا، اور ایسا لگتا ہے لاکھوں برس تک منہ کڑوا رہتا ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تنخواہ جو لی تھی ساری زندگی میں وہ بھی بیت المال میں واپس کر دی اور تمام کے تمام لوگوں کے حقوق چکا دیے. باقی جو بات رہی وہ سیدھی اکمتر مرحوم کہتا ہے ادا صدیق دا اسلام تے قرضہ بقایا ہے، اجا صدیق دا اسلام تے قرضہ بقایا ہے، جتا جس دے ہاتھوں اس آخری زمین رسایا ہے، وصولی دا نہ چنتا نہ لکھوایا صحابہ نے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانثار، نبی کا یار، نبی کا وفادار، ہر وقت کا ساتھی اسی غم میں رہتا ہے.
اور وصیت کی کہ مجھے غسل دینا، میرے انہی کپڑوں میں دفن کرنا، اور فرمایا میرا جنازہ اٹھا کر حجرے مبارک کے سامنے لے جانا، حجرے عائشہ کے سامنے لے جانا، توجہ کرنا، نیند نہ کرو۔ اور یوں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں قبر شریف ہے، حضور کا حجرہ ہے، روضہ ہے، دروازے پہ کھڑے ہو کر آواز لگانا، کالی کملی والے صدیق آ گیا ہے۔ فرمایا اگر اجازت ہو تو اندر دفن کرنا، اور اگر اجازت نہ ہو تو جنت البقیع میں لے جانا۔ علماء کہتے ہیں کہ جب میت کو جا کر کے روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا اور آواز لگائی تو دروازہ خود بخود کھل گیا، اور آواز آئی دیر نہ کرو، محبوب کو محبوب سے ملا دو۔ کیا شان ہے ان لوگوں کی، کیا عظمت ہے ان لوگوں کی، ساری زندگی اس محبت میں، عظمت میں، اکرام میں گزاری جو اس کائنات میں کوئی اس قدر اکرام کر نہیں سکتا۔ مدینہ پاک میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دشمنوں نے مدینے کے گورنر کو گانٹھ لیا، اس کو رشوت دی، پیسے دیے، اور کہا کہ ہمیں اجازت ہونی چاہیے، ہم روضہ اقدس کو کھود کر ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کی لاشیں نکالنا چاہتے ہیں یہاں سے۔ چنانچہ حاکم وقت نے پیسے کھا کر اجازت دے دی۔ شمس الدین سراج ایک بزرگ ہے جو اس وقت مدینہ پاک یعنی روضے کے متولی ہیں، مسجد نبوی کے متولی ہیں، گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ اور نگہبان ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رات آدھی جب گزری تو کنڈی کھٹکی مسجد کی، میں نے کنڈی کھول دی تو مجھے حکم ملا کہ تم خاموش رہو، اگر آواز نکالو گے سر اتار دیا جائے گا۔ ایک آدمی اندر داخل ہوا، دوسرا داخل ہوا، تیسرا آیا، کسی کے ہاتھ میں کسی، کسی کے ہاتھ میں گنتی، کسی کے ہاتھ میں ٹوکری، کسی کے ہاتھ میں تسلا مٹی اٹھانے والا، سب کے سب یوں لے کر داخل ہو رہے ہیں۔ اور مجھے یہ کہا گیا کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں روکنا نہیں، کسی کو بتانا نہیں۔ شمس الدین سراج بزرگ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وہ جب 40 کے 40 اندر داخل ہو گئے، پچھلے نے مجھے اشارہ کیا دروازہ بند کر دے، اب کسی اور کو اندر نہ آنے دینا۔ وہ اللہ والا کہتا ہے مجھے بتا تو دیا گیا تھا دونوں جلیل القدر صحابہ حضرت شیخین کی بے ادبی کریں گے، قبر کھودیں گے، ان کی میت نکالیں گے۔ فرماتے میں نے دروازہ بند کر دیا، میں سجدے میں گر گیا، مولا او میرا بس نہیں، میرا کوئی چارہ نہیں، میری حکومت نہیں، میری فوج نہیں، میرا لشکر نہیں، میرے پاس توپ نہیں، میرے پاس لشکر نہیں، او میری مولا میں نے سنا ہے جیسے نبوت کا محافظ تو ہے، اسی طرح صدیق کی صداقت کا، فاروق کی عدالت کا بھی تو ہی نگہبان ہے۔ مولا میری موت بھیج دے، میں نہ دیکھوں۔ شمس الدین سراج بزرگ کہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہوا، میں نے بھی دعا تو کی تھی رو رو کے، میرے دیکھتے دیکھتے، توجہ کرنا لفظ سمجھو، میرے دیکھتے دیکھتے مسجد نبوی میں زمین پھٹی اور بغیر ٹوکریوں کے، بغیر سامان کے 40 کے 40 کو زمین نگل گئی۔ اللہ تم سب کو مدینہ پاک جانا نصیب فرمائے۔ وہ جو قالین بچھے ہوئے ہیں نا، کسی پرانے عرب سے اب بھی پوچھ لینا، لمبا کالا کالا نشان لگا ہوا ہے، یہ نشانی ہے کہ وہ کالے جو تھے نا اندر کے کالے، وہ سب یہاں کا رکھ ہوئے ہیں، یعنی خدا صدیق اکبر کا، فاروق اعظم کا، نبی کے یاروں کا اتنا بڑا محافظ ہے، جو بدنیت سے آئے تھے ان سب کو زمین نگل گئی۔
ایک اللہ والا کہتا ہے کہ میں نے مدینے پاک میں حاضری دی اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ سلام پڑھا، اور میں صدیق اکبر کے موضع شریف کے سامنے کھڑا ہو کر سلام عرض کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا۔ میں جب واپس ہٹنے لگا تو ایک آدمی مجھے کہنے لگا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے بتایا کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ کہ آپ بڑے نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں، بڑا اچھا سلام پڑھ رہے تھے، تعریف اچھی کر رہے تھے، میرے یہاں کھانا کھانے چلو۔ اللہ والا کہتا ہے کہ میں اس کی باتوں میں آ گیا کہ چل بھائی، مدینے کا آدمی ہے، مدینے کا آدمی ہے، دعوت کر رہا ہے، انکار کروں تو سنت کے خلاف، انہوں نے کہا چل بھائی، لے گیا۔ اور وہاں جا کر ایک مکان میں اس اللہ والے کو بند کر کے، کوٹلی میں اس کو زنجیروں میں باندھ کر اس کی زبان کاٹ دی۔ تو نے صدیق کی اتنی تعریف کیوں کی؟ اور پھر چھوڑ دیا کہ جا صدیق سے ٹھیک کرا کے دکھا۔ وہ پھر مسجد نبوی میں آیا، وہ خود بیان کرتا ہے کہ میں روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کے رو پڑا، کالی کملی والے تیرے یار کی تعریف کی، میری زبان کٹ گئی۔ ریاض الجنہ میں بیٹھ کے روتا رہا، دعا کرتا رہا، اور وہ جو زبان کاٹ کے الگ کی تھی وہ بھی اس کے ہاتھ پہ رکھ دی تھی اس کاٹنے والے نے۔ کہتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی نیند سی آ گئی، غنودگی سی طاری ہو گئی، تو مجھے فوراً حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، دیدار ہوا۔ فرمایا کیوں روتا ہے؟ یہ کٹی ہوئی زبان مجھے پکڑا، میں نے حضرت کے ہاتھ پہ رکھ دی، آپ نے میرے منہ میں رکھ کر پھونک مار دی، فرمایا اللہ ٹھیک کر دے گا۔ وہ کہتا ہے میری تھوڑی سی آنکھ کھلی، زبان بالکل ٹھیک ٹھاک، میری بالکل صحیح تندرست میری زبان ہو گئی۔ لگا مجھے تو اور بھی زیادہ لطف آنے لگا۔ اب میں ہر وقت کبھی صدیق اکبر کے دروازے پہ کھڑا ہوں، کبھی فاروق اعظم کے موضع شریف کے سامنے کھڑا ہوں، کبھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوں۔ ایک اور آدمی آیا اور کہنے لگا کہ آپ بڑے نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں، میرے یہاں کھانا کھانے چلو، برکت ہو جائے گی آپ کے قدموں سے، آپ کی دعا سے۔ وہ اللہ والا کہتا ہے کہ میں نے تو سوچا کہ وہی ہوگا تو ٹھیک ہے، پھر کٹواؤں گا صدیق کے نام پر زبان، پھر کٹاؤں گا، پھر مزہ آئے گا۔ لگا میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ جس وقت مجھے اس مکان میں، وہ اسی مکان میں لے کے گیا، میں سمجھ گیا کہ آج پھر وہی وقت آ گیا۔ لیکن مجھے وہ مکان میں کھڑا کر کے کہنے لگا کیا پہلے بھی آپ اس مکان میں تشریف لائے ہیں؟ کہ جی ہاں۔ کہ میرے والد لائے تھے آپ کو؟ کہ جی ہاں۔ کہ ذرا دعا کر دو، ان کا حال اسی دن سے بدل گیا تھا۔ یوں لکھا کتابوں میں، اس نے وہی کمرہ حجرہ کھولا جس میں زبان کاٹی تھی، اور اس اللہ والے کو بیٹے نے دکھایا کہ اس کی اسی دن سے سور کی شکل بنی ہوئی ہے، زنجیروں میں باندھ رکھا میں نے، اندر ہی اندر میری بدنامگی ہوگی۔ اللہ والے زبان تیری کاٹی، باپ میرا تباہ ہو گیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ بیوار سے سمجھتے ہیں ان کو، جو چاہتا ہے وہ صدیق کو بکواس کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ فاروق کو بکواس کرتا ہے، اور یہ بیوار سے نہیں، ان کے وارث نے تو ان کو اپنے پاس ہی سلایا ہوا ہے، اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کرتے ہوئے فرما دیا اولئک هم الصدیقون، یہ وہ صدیق اکبر ہے، یہ وہ اللہ والا ہے جس کو نبی سے بڑا پیار ہے، نبی کو اس سے بڑا پیار ہے، پروردگار عالم کو بھی اس سے بڑا پیار ہے۔ اس نے اپنا سب کچھ میرے محبوب کی ذات گرامی پہ قربان کر دیا، عزت کو عزت نہ سمجھا، سرداری کو سرداری نہ سمجھا، تمام کا تمام اپنا کردار کیا، اعمال کیا، اقوال کیا، افعال کیا، مال کیا، اولاد کیا، تمام کا تمام آقا کی ذات پہ قربان کر دیا۔
یہ تو اتنا غیرت والا گھرانہ ہے، یہ تو اتنا شرم والا گھرانہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سب کا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے خواب دیکھا، میں نے ایک خواب دیکھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی، آسمان سے چاند اترا اور میرے حجرے میں آ گیا، پھر دوسری مرتبہ چاند آسمان سے اترا، پھر میرے حجرے میں آ کے چھپ گیا، پھر تیسری مرتبہ چاند اترا میرے حجرے میں آ کے چھپ گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آقا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، فرمایا تعبیر اس شرط پہ بتاؤں گا کہ میرے ہوتے ہوئے میری حیات میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ فرمایا میں نہیں بتاؤں گی۔ حضور نے فرمایا عائشہ یہ تیرا حجرہ ہے، پہلا چاند اس میں میں آؤں گا، دوسرا چاند ابو بکر آئے گا، تیسرا چاند فاروق اعظم یہیں آئے گا۔ حدیث کی ساری کتابوں میں موجود ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر عائشہ صدیقہ نہ ہوتی دین ناقص رہ جاتا، ادھورا رہ جاتا۔ یہ تو دین کو کامل کرنے والا گھرانہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ جلیل القدر محدث ہیں، مفسر ہیں، دونوں کہتے ہیں جتنا علم ساری امت کو ملا اتنا علم اکیلا ہماری اماں عائشہ صدیقہ کو ملا۔ سارے صحابہ مسائل پوچھنے کے لیے عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ آیا کرتے تھے۔ خود حضور نے جو فرما دیا عائشہ کے بغیر دین کامل نہیں، عائشہ نہ ہوتی دین ناقص رہ جاتا، آدھا دین عائشہ سے پورا ہوا۔ تم تو اتنا بھی پیار نہیں کرتے کہ اپنی بیٹیوں کے نام ہی نبی کی گھر والیوں کے ناموں پہ رکھو، نبی کی بیٹیوں کے ناموں پہ رکھو، فلمی کنجریوں کے نام تمہیں بڑے پیارے لگتے ہیں۔ ہاں اللہ نیتوں کو دیکھ نہیں رہا۔ خانم فلانی خانم، اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد جب وہ دم خم ہوتی ہے پھر روتے پھرتے ہیں پتہ نہیں یار کہاں چلی گئی، کالج گئی تھی مڑ کے آئی نہیں، کیسے آئے؟ یہ جو جلوس بلوس نکالتی پھرتی ہے نا ان میں ایک بھی مسلمان گھر کی عورت نہیں ہے۔ تحقیق کر کے دیکھو یا یہودیوں کی نسل ملے گی یا عیسائیوں کی نسل ملے گی۔ مسلمان عورت ہو یا مرد ہو وہ یہ تھوڑی کہہ سکتے کہ ہم نہیں اسلام کو مانتے، ہم نہیں ایمان کو مانتے، ہم نہیں قرآن کو مانتے۔ اور تم نے مانا کب تھا؟ تم تو وہ بے ایمان ہو جنہوں نے انگریز کے گھوڑوں کی لید چاٹ چاٹ کر مسلمانوں سے غداری کی اور انگریزوں کے ساتھ وفاداری کی۔ یہ جو تمہیں بڑے بڑے نظر آتے ہیں نا بنگلے کے جاگیر کوٹھیاں، یہ سارے مسلمان اور قرآن کے غدار ہیں۔ صحابہ اکرام کی زندگی دیکھو کہ جو تنخواہ معمولی سی لی، اتنی لی کہ جس میں میٹھا دلیا بھی نہ پک سکے، وہ بھی واپس بیت المال میں داخل کر کے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ یہ تو ایسے تقوی کے مالک تھے صحابہ اکرام، تو سیدنا فاروق اعظم سب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یوں پوتا پاس کھڑا ہے، حضرت عمر کا پوتا، آواز جو دی پوتے کو تو ایسا بولا جیسے بچے کے منہ میں کوئی چیز ہو۔ دادا نے پوچھا بیٹا منہ میں کیا ہے؟ آخر دادا پیسہ۔ نے کہا پیسہ کہاں سے لے آیا؟ کہ ابو موسیٰ عشری نے دیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، بیت المال کا محافظ خزانچی سمجھو، کہ ابو موسیٰ نے دیا۔ دیکھی نکال کر 54 تھی۔ اب بتاؤ کیا غضب ہو گیا اس میں، کیا طوفان ٹوٹ گیا تھا، کیا آسمان ٹوٹ گیا تھا اگر تنخواہ خزانے کے محافظ نے، خزانے والے نے امیر المومنین کے پوتے کے ہاتھ پہ 54 رکھ دی تو کیا ہو گیا؟ فاروق اعظم نے ابو موسیٰ عشری کو طلب کیا ہے، بلایا ہے، فرمایا یہ 4 آنے کہاں سے لایا تھا؟ یہ 4 آنے کہاں سے لایا تھا؟ انہوں نے کہا جی خزانے کی کوٹھڑی میں جھاڑو دی تھی،
कूड़ा कबाड़ मिट्टी जो बाहर निकाली, उसमें से ये दिरहम चुन्नी निकल आई। बच्चा मेरे पास खड़ा था, मैंने हाथ में रख दिया कि कोई शय खा लेगा, कोई चीज लेके खा लेगा, बच्चा है। तेरे वर्गा हुंदा ना तो चाट मारे, अच्छा मेरे बाल को चुन्नी दे नहीं आई, ब्याह खजाना सारा तेरे प्यू दे। फारूक फरमाते दुर्रा उठा के लाओ। अबू मूसा, अगर तू नबी का चहेता सहाबी ना होता, कोड़े मार मार कर तेरा चेहरा बिगाड़ देता। और कौम के खजाने की चुन्नी देने के लिए तुझे मेरा ही पोता मिला, सरकारी खजाने की चुन्नी देने के लिए तुझे मेरा ही पोता मिला। क्यों तूने ऐसा किया है? आज जिन पर तुम दफ्तरों में बैठकर कुर्सियों पे यूं चौड़े होकर बातें करते हैं, सहाबा के जमाने में यूं हुआ, सहाबा के जमाने में यूं हुआ। और ये तो वो लोग थे जिनके बारे में खुदा कहता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, ये मेरे हैं। ये हमारा कोई पहले से तय करदा प्रोग्राम नहीं, लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं। कभी कभी भूले से कराची आ निकलता हूं, और अब तो सच्ची बात यह है कि 28-29 साल गुजर गए, वो जवानी चली गई जो जाके ना आए, वो बुढ़ेपा आ गया जो आके ना जाए। इस बीमारी का इलाज कब्र के सिवा और क्या हो सकता है? अरे बचपन में आदमी उम्मीद रखता है अभी जवान होऊंगा, बूढ़ा बनूंगा, फिर कभी जाके मौत आएगी। जब बूढ़ा हो ही गया अब क्या तमन्ना है? अब कौन सी हसरत बाकी है? अब तो कब्र आएगी। इरादा करो या ना करो, तैयारी करो या ना करो, प्रोग्राम बनाओ या ना बनाओ, खुदा की कसम वो आएगी, वो आएगी। तुम अगरचे इस गड्ढे को कब्र कहते हो, हजारों को वो भी नसीब नहीं। कितने लोग कत्ल करके दरिया में फेंक दिए जाते हैं, न गुसल, न कफन, न दफन। कितने ही लोग जानवरों की नजर हो जाते हैं। और हमने तो सच्ची बात है इस थोड़ी सी उम्र में बड़ा कुछ देखा। सारे बूढ़े अभी मर नहीं गए, सन 47 के हालात पूछो तो सही। करोड़पति लोगों की खोपड़ियां कुत्ते घसीटते देखे, लाखों आदमियों की नमाज जनाजा नहीं हुई, लाखों आबरू खाक में मिल गई। और हम फिर वो के वही, हमारा कुछ भी न बदला। गुड़गांव से उठकर कराची में आ गए, पानीपत से उठकर कराची में आ गए, दिल्ली से उठकर कराची में आ गए, रोहतक करनाल से उठकर कराची में आ गए। इस आने से अगर काम चलता तो सहाबा किराम के चमड़े न उधेड़े जाते। क्या हुआ? तुम्हें क्या घाटा पड़ा? बस्तियां छोड़कर आए, दारू बाकायदा बेहतरीन शहर में रहते हो, और ज़हनी तौर पर रात दिन दौड़ में लगे हुए हो। मैं तो कराची अक्सर आता रहता हूँ ना, रात का 1 बजे जब भी चाय की प्याली खड़क रही, भी क्या हो रहा है कि ये चाय चल रही है। अरे चाय तो चलते चलते रात दिन गुजर गए, तुम कब चलोगे? तुम्हारा भी कोई प्रोग्राम है कि नहीं? तो मैं तुम्हें कोई लंबी चौड़ी बात बताने ये प्रोग्राम लेकर के नहीं आया। मैं तो एक बात अर्ज करने आया हूं कि अगर यहां बैठे हुए किसी को कोई खुदा न करे ये खबर दे दे कि तुम्हारे घर में मकान में आग लग गई, सर के बल दौड़ेगा, दुकान में आग लग गई, सर के बल दौड़ेगा, फला तेरा नुकसान हो गया, सर के बल दौड़ेगा। कराची वालों, मैं तुम्हें ये कहने आया हूं तुम्हारे ईमान को आग लग गई, तुम्हारे ईमान में आग लग गई, तुम्हारी इज्जत को आग लग गई, तुम्हारी आबरू को आग लग गई, तुम्हारे अकीदे को आग लग गई, तुम्हारे अमाल बर्बाद हो गए। अगर तेरा कोई केस सेशन कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो, और कोई वकील ये कह दे कि तुमने नुक्ता सही इख्तियार नहीं किया, मौक़िफ़ सही नहीं, जान निकल जाती है। अरे मैं क़यामत की पेशी का तुम्हें वास्ता देता हूं, तुमने अपना मौक़िफ़ आज तक सही नहीं किया।
وہ پیشی ہے جہاں سے کوئی نہ بچ سکا. میری تیری کیا ہستی اور کیا مجال ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور رسولوں کی جمع آواز آئے گی. فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب. رسولوں کو کھڑا کر کے پروردگار عالم نے پوچھ لیا، مالک کائنات نے پوچھ لیا جو سارے جہان کا پالنہار ہے، کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا ہمارے بعد ہماری پوجا کرنا، ہماری پرستش کرنا، ہماری قبروں کے پاس آ کر کے چوما چاٹی کرنا؟ تمام کے تمام کہتے ہیں قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. ہمیں تو پتہ بھی نہیں او پروردگار، اگر ہم کہتے تجھے ضرور پتہ چل جاتا. وہ خدا ہے. حدیث قدسی ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ کیڑی چلتی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اسے پیروں کے کھڑکا اس کے سنائی دیتا ہے. فرمایا پہاڑ کی غار میں کیڑا حرکت کرتا ہے، پروردگار عالم فرماتے ہیں میں اس کو دیکھتا ہوں. کہاں جاؤ گے چھپ کر؟ یہ رات دن کی زندگی پہ کبھی غور تو کرو. کون بچ سکتا ہے اس کی نظروں سے؟ اگر آج ہمارا یقین نہیں، آج وہ مزاج نہیں بنا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا مزاج بنایا. مکان کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، ایک دکان کی 2 ہونی چاہیے، 2 کی 4 ہونی چاہیے. ارے بھائی ایک ہی تمنا ہے، ہر بچے کا اپنا اپنا ٹھنڈا بن جائے، بس پھر یاروں کو کوئی غم نہیں. دھندے کا فکر ہے، کبھی یہ بھی سوچا ہر بچہ میری قبر کا وارث بنے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی مقدس جماعت، اس جماعت کی وہ حیثیت ہے، اس جماعت کی وہ حیثیت ہے. میں قسم کھا کے اپنے عقیدے اور یقین کی بنا پر کہتا ہوں، اگر صحابہ نہ ہوتے تم مسلمان نہ ہوتے، اگر صحابہ نہ ہوتے تمہیں کلمہ نہ ملتا، صحابہ نہ ہوتے تمہیں قرآن نہ ملتا، صحابہ نہ ہوتے تیرے ماں باپ کا نکاح نہ ہوتا، صحابہ نہ ہوتے تو حلال کا پیدا نہ ہوتا. یہ صحابہ کی جوتیوں کا صدقہ ہے آج تو مسلمان بنا پھرتا ہے. اور صحابہ کی جوتیوں کے صدقے میں کوئی ڈاکٹر بنا ہوا ہے، کوئی کمشنر بنا ہوا ہے، کوئی گورنر بنا ہوا ہے، کوئی جنرل بنا ہوا ہے. یہ سارے کا سارا بنانا اور بلال کی جوتیوں کا صدقہ ہے. ورنہ تمہیں کون پوچھتا؟ آج ہمارا جو زاویہ نگاہ بنا ہوا ہے، جو ہمارا مزاج بنا ہوا ہے، کوڑیوں کھولتا. ہر وقت دھوکے کی سوچتے ہیں، ہر وقت فریب کی سوچتے ہیں. گاہک آتا ہے دکان پہ، وہ کہتا ہے خدا کرے یہ دکاندار کوئی چیز اٹھانے پڑے، کوئی ایک دفعہ جائے صحیح، میں اس کو ابھی رگڑا دیتا ہوں. اور دکاندار کہتا ہے کہ تو ایک مرتبہ نوٹ گننے میں لگ تو صحیح، میں تجھے ابھی چٹ کرتا ہوں. اندازہ لگائیے دونوں کا کس فکر میں ہے، کس اپنے آپ کو کس طرح سے تیار کر رہے ہیں ہم لوگ آخرت کے لیے. بدقسمت قوم. امریکہ کے یہودی اپنے بڑوں کو آج تک مقدس مانتے ہیں، عیسائی اپنے بڑوں کو آج تک مقدس مانتے ہیں. اور صحابہ کرام تمہارا کون سا مال کھا کے مر گئے جو تم صحابہ کا گلہ کرتے ہو؟ کس کی دولت ابو بکر نے کھائی؟ کس کی دولت فاروق اعظم نے اڑائی؟ کس کی دولت بلال نے اڑائی؟ ارے وہ لوگ نہ ہوتے تو آج تم مسلمان کہلانے کے حقدار بھی ہو. کئی لوگ بڑے نیک بنتے ہیں،
اگر کوئی صحابہ کرام کو بکواس کرے، چھوڑو میاں اپنی زبان گندی کرتا ہے، چھوڑو تمہیں کیا لینا، جیسی کرے گا خود بھرے گا۔ اگر وہی آدمی تجھے بیٹی کی گالی نکال دے پھر تو نہیں کہتا کہ اپنی زبان گندی کر رہا ہے۔ اگر تجھے بہن کی گالی کوئی نکال دے پھر تو نہیں کہتا اپنی زبان گندی کر رہا ہے۔ اگر تجھے کوئی ماں کی گالی نکال دے پھر تو کوئی نہیں کہتا کہ اپنی زبان گندی کر رہا ہے۔ میری ماں تو لاہور ہے، وہاں تک ڈاک میں پارسل ہو کے گالی جانے سے رہی۔ اور میں یہ تمہیں بتانے آیا ہوں کہ کروڑوں بیٹیوں کی عزت، کروڑوں بہنوں کی آبرو اور کروڑوں لاکھوں ماؤں کی عصمت قربان کر دوں جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدم مبارک سے اڑی ہوئی خاک۔ تمہیں معلوم ہے خدا بندے کریم کو اما عائشہ صدیقہ کی اداؤں پہ اتنا پیار آیا کہ حجرہ عائشہ کو عرش عظیم سے بڑھا دیا۔ قرآن وہاں اترا، فرشتوں کے سلام آئے اور خود خدا کا سلام آیا۔ آج ساری دنیا کا مطمع نظر روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بنا ہوا ہے۔ یہ وہی حجرہ عائشہ ہے جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 18 برس تک محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں گزارے۔ اگر آپ لوگ تو میں نے اخبار میں یوں پڑھا، میں نے رسالے میں یوں پڑھا، اور تو اخبار پڑھتا ہی پڑھتا مرے گا، رسالے پڑھتا ہی پڑھتا مرے گا، قرآن پڑھتے ہی تجھے پھانسی لگتی ہے۔ تم قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ بس قرآن کریم کے لیے تو ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ جب کوئی مر جائے گا پھر قرآن پڑھا جائے گا۔ اور میں کہتا ہوں ظلم نہ کرو، زندہ کار موٹر اسکوٹر زندوں کے لیے، ہوائی جہاز زندوں کے لیے، ریل موٹر زندوں کے لیے، باغ و بہار زندوں کے لیے، پھل فروٹ زندوں کے لیے، کھانا پینا چلنا پھرنا سارے کا سارا زندوں کے لیے، کرسی اور اقتدار زندوں کے لیے، حکمرانی زندوں کے لیے، اور ظلم نہ کرو خدا کا قرآن مردوں کے لیے۔ اسی لیے قرآن کریم نے للکار کی آواز دی، فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ جبریل امین نے ایک چیخ ماری، ساری قوم کے جگر پھٹ گئے۔ وہ خالق کائنات اس پہ بھی قادر ہے، فرمایا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ مجھے جب کچھ کرنا ہوتا ہے تو مجھے کسی سے مشورہ نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ الصمد میری بے نیاز ذات ہے، جو چاہتا ہوں وہ ایک سکین سے پہلے ہو جاتا ہے۔ اس سے ایک آدمی کہنے لگا کہ جی مجھے ایک بات سمجھاؤ۔ آج میں نے کہا کیا؟ کہ خدا سمجھاؤ۔ میں نے کہا اچھا، خدا بھی سمجھنے کی چیز ہے۔ آج تک لوگوں کی سمجھ میں خدا نہیں آیا۔ اگر خدا سمجھ میں آ جاتا تو خدا کا نبی مصطفیٰ کریم بھی سمجھ میں آ جاتا، اور جب مصطفیٰ کریم سمجھ میں آ جاتے تو قرآن کریم بھی سمجھ میں آ جاتا۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ ایک وقت ایسا تھا تیری اماں بھی سوئی ہوئی تھی، ابا بھی سویا ہوا تھا، خالہ بھی سوئی ہوئی تھی، دادی اماں بھی سوئی ہوئی تھی، نانی اماں بھی سوئی ہوئی تھی، سارا خاندان سویا کرتا تھا، خراٹے لیا کرتا تھا۔ اللہ کہتا ہے او میرے بندے تیرا سارا گھر سویا کرتا تھا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا کرتا تھا۔ چار مہینے کے بعد تجھے ماں کے پیٹ میں خوراک کی ضرورت پڑی، امی کو پتا نہیں، ابا کو پتا نہیں، خاندان کو پتا نہیں، گھر والوں کو پتا نہیں۔ فرمایا میں تجھے کیسے بھول جاتا، تو میرا بندہ میں تیرا خدا۔ میں نے تیری خوراک کا انتظام کیا، اور جو وہاں خوراک کا انتظام کیا وہ نجس تھا، پلیت تھا، ناپاک تھا، اس لیے پائپ میں نے تیرے پیٹ میں فٹ
کر کے تیری بھوک کی خوراک کو بھی پورا کر دیا اور تیری زبان کو پاک رکھا، تیرے منہ کو پاک رکھا۔ دنیا میں آ کر میرا قرآن پڑھے گا، میرے محبوب کی ذات اقدس پہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھے گا، استغفار کرے گا، کلمہ پڑھے گا۔ اگر یہ ماں کے پیٹ سے ہی حرام کھانے کا عادی بن گیا پھر یہ مرتے دم تک حرام کھانے سے بعد نہیں آئے گا۔ آہستہ بھائی آہستہ۔ ارے چھوڑو ڈیپو کا آٹا کھانے والوں، تم کیا نعرے لگاؤ گے؟ پروردگار عالم نے اس منہ کو پاک رکھا، اس زبان کو پاک رکھا، یہ قرآن پڑھے گا۔ اب سارا دن گانا بجانا، سارا دن جھوٹ، بدماشی، سفید داڑھی ہوتی ہے، قبر قریب ہے، بس میں اگر بیٹھ جائیں نا بڑے میاں، ڈرائیور کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں ارے بھائی آج کوئی رونق نہیں ہے، آج تم کیسے چل رہے ہو جیسے میت کو لے کے چل رہے ہو، تم کیا؟ تو کہتا بزرگوں ابھی لگا دیتے، ہاں بھائی ضرور لگاؤ، اندازہ لگاؤ قبر میں پاؤں لٹکے ہوئے ہیں اور طرز زندگی دیکھیا۔ اس کو مجذوب کہتا کہ دو دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، دو دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلاؤ کہے ذرا سنبھل کے چل۔ ہزاروں آئے ہزاروں گئے، اور تیرے جانے سے کون سی دنیا سونی ہو جائے گی؟ جو گیا مڑ کے نہ آیا۔ تو اللہ پاک فرماتے میری بندی میں نے تیری زبان کو ماں کے پیٹ میں پلیت نہ ہونے دیا، اب دنیا میں آ کر رشوت کا مال کھا کھا کر، حرام کھا کھا کر، فریب کر کر کے کھاتا ہے، اب زبان کو پلیت کرتا پھرتا ہے، تیری مرضی۔ مالک نے کب نہیں تیرا انتظام کیا؟ آج فکر لگا ہوا ہے کھائیں گے کہاں سے، کہاں سے دھندا کریں گے، کیا ہوگا؟ آپ یقین کریں 29 برس ہو گئے ملتان شہر میں جمعہ پڑھاتے، پاکستان کا چکر لگاتے، جو ملے گا نا جی دعا کرنا، قرض ہے، پریشانی ہے، دعا کرنا بچوں کی شادی کرنی ہے، دعا کرنا اپنے کنے مکان نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، اور یقین کرو 100 میں سے ایک آدمی بھی نہیں ملتا جو یہ کہتا ہو سیاکار ہوں، گناہگار ہوں، دعا کرنا اللہ میری قبر کو اچھا کر دے، میرے ایمان پہ خاتمہ ہو جائے۔ کون کہے کسی کو قبر کا پتہ ہو تو کوئی دعا منگوائے، کسی کو حشر کا پتہ ہو تو کوئی دعا منگوائے؟ بلکہ اللہ کریم نے وعدہ فرمایا روٹی کا، اور ہم رات دن پھر رہے ہیں کوٹھی کے چکر میں لگے پڑے ہیں۔ اگر رہائش کے لیے اللہ پاک نے جگہ دے دی، ارے بھائی یہ خیال تھا کہ ایک دو اور اگر کوئی ٹھکانہ بن جائے چلو کرایہ بھائی آتا رہے گا، اب کرایہ کھانے کے لیے بھاگا بھاگا پھرتا ہے۔ اور آج کل کرایہ بھی بڑے خوب ملتے ہیں، مکان بناؤ کرایہ پہ دو، 1-2 مہینے کا کرایہ دیا، پھر آئے چپ ہو گئے، 2-4 مہینے کے بعد آئے کون ہو تم؟ یہ ہمارا، کھا لیا کرایہ۔ ارے بھائی تمہارا لکھا ہوا ہمارے پاس موجود ہے، لڑا چاٹتے پھرو، ہزاروں پھرتے ہیں کاغذات لیے ہوئے، لو ہوگی ملکیت غلط، اب گورنمنٹ میں جا کے کیس کرو، انشاءاللہ تمہاری عمر ختم ہو جائے گی، کیس ختم نہیں ہوگا۔ اگر وہ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے کیس ختم کریں تو پھر انہیں پوچھنے کون آئے گا؟ وہ کوئی پیر تھوڑا ہی ہے۔ سارا دن ایڈیے رگڑوا رگڑوا رگڑوا، جب چارے کا ٹائم ہوتا ہے نا، اللہ بندہ اللہ رکھا حاضر ہو جائے پوری کھانے کے لیے، اندر گئے اگلے مہینے کی 8 تاریخ کو آنا یہاں ایڈیے رگڑنے کے لیے۔
عدالتیں کتنی بڑھا دی. میرے تو یقین کرو اخبار سنتے سنتے کانوں سے سننا کم ہو گیا. جج بڑھا دیے, عدالتیں بڑھا دی, فلاں کر دیا, فلاں کر دیا, اور جتنے ڈاکٹر بڑھے اتنی بیماری بڑھ گئی. جتنے جج بڑھے اتنے مقدمے بڑھے, اور مقدمہ تو بڑا بڑھایا, ایک دفعہ ہو جائے صحیح پھر جاؤ گے کہاں. ہمارے یہاں ملتان میں خود ہمارے نمبردار کے 2 دمبے کسی نے چوری کر لیے, بقرعید کے لیے پھال رکھے تھے, وہ پکڑے گئے. اب میں تو قانون نہیں جانتا, سنا ہے کہ بقرعید پر قربانی ان دمبوں کو نہیں کرنے دیا کہ یہ تو ہر تاریخ پہ پیش کرنے پڑیں گے. تو بقرعید گزر گئی, دمبے سر پہ اٹھا کے جاتے رہے, جب وہ مر گئے تو کھال سر پہ رکھ کے جاتے رہے. سبحان اللہ, کیا کہنا. اس لیے آج کل تو لوگ کافی سارے نقصان پہ صبر کر جاتے ہیں. انہوں نے کہا بابا وہاں جا کر طواف کون کرے گا, کون جا کر کے وہاں چکر لگائے گا 10 سال. اور ایمان کا مسئلہ ایسا ہے, ارشاد ہے محمد عربی سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کا, ارادے پہ اجر, ارادے پہ. تم نے مدتوں نماز نہ پڑھی, کسی نے نصیحت کی, تم نے مان لی, ارادہ یہ کر لیا کہ میں گزشتہ نمازیں بھی دہراؤں گا, ایک نماز پڑھی موت آ گئی, اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو. اس کو تو میں نے وقت نہیں دیا, اس کا تو ارادہ تھا ادا بھی ساری پڑھوں گا, قضا بھی ساری پڑھوں گا. یا تو ارادوں پہ سب کچھ مل جاتا ہے, اور وہاں پر سب کچھ کرنے کے بعد بھی کچھ ہاتھ نہیں آتا, تو بات بدلتی بگڑتی بگڑتی دنیا نہ جانے لوگ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے. اللہ والوں کے پاس اٹھنا نہیں, بیٹھنا نہیں, بزرگان دین کی کتابیں نہیں پڑھتے. اکابر نے کتنا بڑا عظیم احسان فرمایا امت پہ, کہ تفاسیر لکھی, حدیثوں کی شرح لکھی. آج ہمارے پاس پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ معارف القرآن لکھ کر قیامت تک انسانیت پہ احسان فرمایا. جدید دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے یہ تفسیر کے بعد کسی تفسیر کی حاجت ہے. ایک یہ سارے انمول ہیرے تھے, بہت بڑی عظیم دولت کے مالک تھے ہمارے اکابر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بچہ جب پیدا ہوا تو وہ غذا اور خوراک کا سلسلہ منقطع ہو گیا. اب کیا کھائے بچہ جو پیدا ہوا بیچارہ, نہ تو تمہارا حلیم کھا سکتا ہے, اور نہ تمہارا کھچڑا کھا سکتا ہے, اور نہ تمہارے کراچی کے یہ چکھارے دار کھانے کھا سکتا ہے, نہ وہ بچہ نہاری کھا سکتا. کیا کھائے؟ ماں کے بس کا کچھ نہیں کہ اس کے حلق میں کیا پہنچا دے, باپ کے بس کا کچھ نہیں. اللہ پاک جل شانو فرماتے ہو میرے بندے میں نے تجھے پیدا کیا, میں نے بنایا, تیرا سارا انتظام میرے ذمے ہے. آجا صوبائی حکومت کی منظوری کے بغیر, ایس ڈی او کی منظوری کے بغیر, ایکسین کی منظوری کے بغیر میں نے تیری ماں کی چھاتیوں میں دودھ کی 2 نہریں جلا دی. دودھ کی 2 نہریں جلا دی. اور یہ بھی نہیں کہ بند کرانے کے لیے پھر حکام کو درخواست دیتے پھرو. فرمایا میرے بندے میں نے ایسی نہر چلائی, منہ لگا نہر چالو, منہ ہٹا نہر بند. اگر ماں کو کاک خریدنے پڑتے نا اوپر ڈھکن لگانے کے بند کرنے کے لیے, تو ساری دولت انہی پہ لگ جاتی, ساری دولت انہی پہ خرچ ہو جاتی. یہ جو بچے نپل چوسنیوں کے ذریعے بعد میں ذرا دودھ پیتے ہیں نا, امریکہ والوں کی بنائی ہوئی نپل 4 دن میں خراب, چین والوں کی بنائی ہوئی 4 دن میں خراب, برطانیہ والوں کی بنائی ہوئی چوسنی 2 دن کے بعد خراب, اور انشاءاللہ پاکستان والوں کی بنائی ہوئی نپل بنانے سے پہلے ہی خراب. اپن ایک لوگ ہیں بابا غلط مال بناتے ہی نہیں ہیں.
ایک دفعہ ہاتھ پڑ جائے صحیح، پھر دیکھو تماشا کیسا مال ملتا ہے۔ روپے کی قیمت گھٹاتے روپے سے آنے پہ لے آئے تمہارا مال اب بھی انشاءاللہ کوئی خریدنے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ تم کاروبار کلمہ پڑھ کے کرتے ہو بابا۔ اندازہ لگا، اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں میرے بندے 2.5 برس تک میں نے تجھے دودھ خالص پلایا، اس کے بعد مارکیٹ میں منڈی میں تجھے دودھ خالص ملے یا نہ ملے، میں وہ خدا ہوں جس نے ماں کی 6 چھاتیوں سے تجھے دودھ کی نہریں چلا کر دودھ پلایا۔ اور فرمایا میں وہ خدا ہوں، پو کا مہینہ، یک ٹھنڈی۔ اب ہر ایک کے گھر میں تھرموس کہاں سے آئے جو گرم دودھ رکھے رہے؟ وزیروں کے یہاں، سفیروں کے یہاں، افسروں کے یہاں تو سب کچھ مل جاتا، غریبوں کے یہاں کیا ملے گا؟ فرمائے میرے بندے اگر دن رات کے 12 بجے ٹھنڈی کی موسم میں بھی تو نے دودھ پیا تو مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں نے تجھے گرم دودھ پلایا، میں نے تیری ماں کی چھاتی کو تھرموس بنا دیا۔ اور پچھلے دنوں کا آپ کو پتا ہے چینی کتنی مہنگی ہوئی تھی؟ مہمان آ جاتا تھا نا کوئی تو بڑے میاں پہلے کہتے تھے چائے پیو گے؟ میرے خیال میں تو آج کل میٹھا میٹھا ڈاکٹر لوگ بند کر رہے ہیں کہ رہنے ہی دو، یہ نہیں کہتا گھر میں چینی کا دانہ نہیں ہے۔ بڑی قلت کی، کوئی ان دنوں میں فرشتے نہیں چینی کھانے لگ گئے تھے۔ یہ جو ہمارے گرو گھنٹال ہے نا، یہی لوگ کھولتے ہیں اور یہی بند کرتے ہیں۔ اب کون سی گنے کی نئی فصل آئی یا ایک گنے میں سے کئی مرتبہ چینی تو نہیں نکلنے لگ گئی؟ خدا ان کو ہدایت دے، یہ قوم کو تنگ کر کے اپنی تجوری بھرتے ہیں، قوم کا جگر کا خون چوس کر اپنے آپ کو دولت مند بناتے ہیں۔ خدا ان کو ہدایت دے، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو ان کا علاج دے۔ اللہ پاک نے فرمایا میری بندی تو اپنی چائے کے لیے میٹھا تلاش کرتی پھر، اپنے گھر والے کے لیے چائے کے لیے میٹھا تلاش کرتی پھر، یہ جو تیری گود میں بچہ ہے نا اس کا میٹھا میرے ذمے، 2.5 برس تک دودھ پیے گا یہ، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ایک دن بھی پھیکا دودھ نہیں پلاؤں گا۔ ماں کی چھاتی میں شوگر مل قائم کر دیا۔ اور پروردگار عالم نے جب تھوڑی سی عمر بڑھائی، کھانے پینے لگ گیا تو خداوند کریم نے پھر اور روزی کے ذریعے بنائے، اور روزی کے ذریعے بنائے۔ تو خدا وہ ہے جو انسان کو پیدا کرتا ہے، پالتا ہے اور پھر موت کا پیغام بھیجتا ہے، کسی سے پوچھ کے نہیں۔ آج کل مرنا ہی بڑا عجیب ہے۔ پچھلے سال ہمارے ملتان ضلع میں ایک آدمی کو 3 مہینے سکرات لگی رہی، 3 مہینے تک موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہا، اور مرنے سے 3 دن پہلے کتے کی آواز بن گئی۔ کئی جگہ قبر کھودی گئی، جہاں قبر کھودتے تھے اتنا بڑا کالا سانپ نکلتا تھا۔ دھکا دے کر کے لوگ دوڑے، ابھی 100 گز لوگ نہیں گئے تھے کہ قبر میں آگ لگی۔ یہ تم سے کوئی امریکہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، یار رحیم یار خان ضلع میں کوئی 15 سال کی بات ہے، ایک عورت کو دفن کر کے لوگ ابھی 100 گز نہیں گئے تھے کہ قبر میں سے آگ کا شعلہ نکلا، اوپر کھڑی ہوئی شیشم چالی بھی جل کر خاک ہو گئی۔ تم نے اپنی زندگی کو کھیل بنا رکھا ہے، تماشا بنا رکھا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ دنیا بہت تھوڑے دنوں کا سودا ہے، آخرت کی تیاری کرو، وہ باقی رہنے والا مقام ہے۔ عجب انداز سے رب العالمین نے اپنے بندوں کو سمجھایا۔ بعد آ جاؤ
فرمایا کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا لو پی لو مزے اڑا لو، سودا چند دنوں کا ہے، ہو تم پرلے درجے کے مجرم۔ اب قرآن پڑھتے نہیں ہو، کون تمہیں زبردستی کہے کہ اللہ کے قرآن کے بغیر مسلمان کا گزارا نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بغیر گزارا نہیں۔ صحابہ نے حضور کے آنکھوں کے اشارے بھی پورے کر کے دکھائے، اور وہ لوگ بڑے مقدروں والے جوان ثابت ہوئے۔ ایک جنگ ہوا، ایک جہاد ہوا، ختم ہوا، سارے صحابہ واپس آ گئے، کچھ شہید ہو گئے، کچھ زخمی ہو گئے۔ ایک جوان نہ زخمیوں میں ملتا ہے نہ شہیدوں میں ملتا ہے۔ اندازہ لگاؤ، کسی کو کسی کی بیٹی یاد کرے گی، کسی کو کسی کی ہمشیرہ یاد کرے گی، کسی کو کسی کی امی جان یاد کرے گی، کسی کو گھر والی یاد کرے گی۔ سعد بن ربی، تم کتنے مقدروں والے ہو، تجھے کالی کملی والے یاد فرما رہے، حضور یاد کر کر کے رو رہے ہیں، تو کتنا مقدروں والا جوان ہوگا جس کو سرکار یاد فرمائے۔ انہوں نے اپنی اس بات کی قیمت چکائی، صحابہ نے دنیا ہی، جو تکلیف آئی، غزوہ احزاب، غزوہ خندق جسے کہتے ہیں، قرآن کریم میں پوری سورت ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ جو یہودیوں نے عہد کر رکھا تھا اس کی بدعہدی کر دی، چاروں طرف سے صحابہ کرام پہ ٹوٹ پڑے، اور خدا کی قسم یہ اللہ کا قرآن گواہ ہے کہ صحابہ بھوکے تھے، پیاسے تھے، کئی کئی دن گزر گئے، پانی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اب اگر تم میں سے وہاں کوئی ہوتا تو کہیں گے چلو صاحب ہم مروا ڈالا، پہلے کچھ انتظام کرنا چاہیے تھا نا، یوں ہی لا دیے، یہ کوئی طریقہ لڑائی کا، پہلے انتظام نہیں کیا۔ ایک آدمی ثابت نہیں کر سکتا اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی نے یہ جملہ کہا ہو کہ ہم بھوکے مر گئے، ہم پیاسے مر گئے۔ اس وقت میں بھی ان کی گفتگو کا ریکارڈ خدا نے بھرا اور قرآن میں نقل کر دیا۔ فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، تمام سے تمام مشتاق تھے شہادت کے، کم موت کا پیالہ شہادت کی صورت میں آتا ہے۔ شہادت کے پورے عنوان اگر آپ نے سننے ہو، شہادت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عنوان پر آپ کو کیسٹ مل جائے گی، سیدنا بلال کے عنوان پر، عبداللہ بن ام مکتوم کے عنوان پر، صحابہ کرام کی مختلف قربانیوں پر، سیرت مصطفیٰ، اور اسی طرح قیامت کے آثار اچھی اچھی۔ مگر یہ تو اس وقت ہم کریں جب ہمارے دلوں میں یہ پروگرام ہو کہ ہماری بہنیں بیٹیاں ہمارے گھر کے ماحول کو دیندار بنانا۔ صحابہ میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی یار مر گئے کمال ہو گیا، کس طرح سے کھڑے ہوں، کھڑے ہوتے تھے تو گر جاتے تھے، کھڑے ہوتے تھے تو گر جاتے تھے۔ اس وقت میں بھی صدق اللہ و رسول، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی تصدیق کی۔ صحابہ اور غزوہ خندق میں صحابہ کرام کے ہاتھوں کافروں کا ایک بہت بڑا بہادر مارا گیا، بڑا پلوان تھا کافروں کا، وہ مارا گیا۔ اب وہ کہنے لگے جی ہمارے پلوان کی لاش دے دو، اور 10,000 روپیہ 20,000 روپیہ لے لو۔ انہیں روپے کی ضرورت ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، لباس نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے۔ اگر یہ کہتے کہ ہم تو 20 کے بجائے 40,000 لیں گے تو وہ لازمی دیتے، مگر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنے بہادر کی لاش مفت لے جاؤ، ہم مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں۔
ہم مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں. اب ہم جو مولوی ہیں نا ہماری جان کو بڑی مصیبت ہے. مردوں کی قیمت ہم نہ کھائیں, زندے تم نہ دو تو ہم سمندر میں ڈوب کے مرے. شادیوں میں تمہیں چیئرمین کونسلر یاد آتے ہیں, دوست احباب مارکیٹ بازار کے لوگ یاد آتے ہیں. جب تک کسی کے گھر میں موت نہ ہو مولوی کو دروازے کا پتہ ہی نہیں چلتا دروازہ کدھر. ایک نوجوان تھا, اس کا والد انتقال کر گیا, مولوی کو کچھ ملا ہی نہیں, تو مولوی کو بڑی کھجلی تھی کہ یار یہ تو بالکل ہی محروم رکھ گیا, بدبخت نے کچھ دیا ہی نہیں. اب تو پھر بھی کچھ فرق پڑ گیا. جب ہم ملتان میں آئے نا ہندوستان سے, خدا کی قسم ان کانوں نے یہ لفظ سنے, سستا زمانہ تھا, کہ 2.5 روپے والا جنازہ پڑھاؤں یا 5 والا. اندازہ لگاؤ. ضلع سیالکوٹ میں ایک بدو ملی قصبہ ہے. یہی موسم تھا ساون بھادوے کا, کئی سال کی بات ہے. میں گیا, بلکہ کچھ آگے ذرا ٹھنڈ قریب تھی. عصر کی نماز پڑھنے مسجد میں گیا تو میں نے کہا یار کیچڑ میں پھر آؤں گا, پھر جاؤں گا, میں تو مغرب یہیں پڑھوں گا, بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا ہوں. تو کچھ دیر کے بعد ایک بچی کا جنازہ لے کر آ گئے. کسی حجام کی بچی فوت ہو گئی. تو جنازے کے لیے میں بھی کھڑا ہو گیا, کوئی بوند پڑے اور دن چھپنے کے قریب. تو جنازہ پڑھ کے خسر کریں تھے 2-4 آدمی, ایک ٹھنڈی ہوا, ایک بارش, اور ایک پھر بیچاری نائی کی بیٹی کون جائے. اور میں نے ایک کا بازو پکڑ کے کہا میں نے خیر ہے کیا خسر کر رہے ہو. کہنے لگے مولانا کو جنازہ پڑھانے کے 5 روپے دے رہے تھے, لیتے نہیں ہیں, 10 دے رہے تھے, لیتے نہیں ہیں, اب کیا کریں. اور میں نے کہا بدبخت تو تم نے پہلے نہ بتایا, میں مفت پڑھانے والا یہاں بیٹھا تھا. خیر میں نے کہا تم ذرا پیچھے ہٹو, میں کرتا ہوں علاج. میں نے مول صاحب سے مسافہ کیا, میں نے کہا حضرت یہ لوگ تو ہیں پاگل, اوپر سے دن چھپنے کو رات آ رہی ہے اور سردی ہے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, بارش آ رہی ہے, آپ میت کو اٹھائیں, یہ تو دیر کر دیں گے یہ کھڑے. اب مول صاحب بیچارہ کوئی نوز باللہ ویسا تو تھا نہیں, اس نے اٹھا لیا میت کو ہاتھ میں. اب کان میں نے کہا جب میں نے کہا 10 ملیں گے نہ 5 ملیں گے, یہ میت ہی آپ گھر لے جا سکتے ہیں اپنے. یہی آپ کو ہبہ کر دی ہم نے. جب میں نے یوں کہا نا, میری طرف دیکھ کے کہنے لگا وابی ہونا. یہ ٹھیک ہے بھائی, کمال ہے. وہ تو جس کے گھر سے مولوی کو کچھ نہیں ملانا, لڑکے کی تھی کپڑے کی دکان, جا کے کہنے لگا کہ بھائی تمہارے والد رات خواب میں نظر آئے اور وہ قریب ہوا. ہاں جی کیا دیکھا؟ ارے چھوڑو یار, یہ طریقہ ہے رغبت اور راغب کرنے کا. نہیں جی بتاؤ تو سی ابا جان کا کیا حال تھا. نے کہا ویسے تو چہرہ مورا تو گھر سے مولوی کو کچھ نہیں ملانا, لڑکے کی تھی کپڑے کی دکان, جا کے کہنے لگا کہ بھائی تمہارے والد رات خواب میں نظر آئے اور وہ قریب ہوا. ہاں جی کیا دیکھا؟ ارے چھوڑو یار, یہ طریقہ ہے رغبت اور راغب کرنے کا. نہیں جی بتاؤ تو سی ابا جان کا کیا حال تھا. نے کہا ویسے تو چہرہ مورا تو ٹھیک ٹھاک تھا مگر کپڑوں سے ننگے تھے. مطلب یہ کہ ابھی کیٹی کا جوڑا اتار کے دے. آگے وہ قاری حنیف کے پیچھے جمعہ پڑتا تھا, وہ کہنے لگا کمال ہے, زندگی میں تو کبھی ننگا نہیں پھرا, وہاں جا کے اتنا بے حیا ہو گیا کہ ننگا پھرنے لگ گیا. فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں. یہ جو بات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نقل کر رہا ہوں سارے مفسرین نے لکھی ہے, گپ نہیں ہے. ہاں
इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से जब ये अल्फाज निकले और काली कमली वाले 8 दिन की तेरे उम्मतियों को भूख है, तेरे सहाबा को प्यास है, तकलीफ है, परेशानी है, और जब तुम्हारी नीयत ये है, तुम्हारा प्रोग्राम ये है कि तुम मुर्दों की कीमत नहीं खाना चाहते, आओ फिर मैं खुदा का ऐलान सुनो, वकफल्लाह, अब जाओ मौज करो, मैं खुदा तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा। वकफल्लाहुल मुमिनीनल क़िताल वकानल्लाहु क़विय्यन अज़ीज़ा। मैं खुदा तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा। सारे कुरान में ये आयत और किसी जगह नहीं आई जहां हुजूर ने एक बात बड़ी कीमती फरमाई कि हम मुर्दों की कीमत खाने वाले नहीं। खुदा ने फरमाया अगर तुम इतने पक्के हो, जाओ फिर तुम्हारी तरफ से जिहाद तय करेंगे। हमारे अकाबिर बड़े कुछ थे, और अगर मेरे अकाबिर के बारे में पूछना है तो इन कॉलेजों से ना पूछो, इन लाइब्रेरियों से ना पूछो, जाओ लंदन अकेडमी का जाके मुताला करो, चर्चिल की कब्र से जाके पूछो, लॉर्ड माउंटबेटन की कब्र से जाके पूछो, मलका विक्टोरिया की कब्र से जाके पूछो कि मौलाना हुसैन अहमद मदनी कौन था। उन्होंने उस वक्त में दीन की हिफाजत करते करते कोड़े खाए जबकि अंग्रेज जैसा जालिम इस मुल्क पे मुसल्लत था। और एक बात अर्ज कर दूं, जितने तुम ये अखबारों में पढ़ते हो ना, फलाना सर, इनके सारी सर है, पैर नहीं है इनके। अंग्रेज के टोडी, अंग्रेज मेमो का थूक चाटने वाले लोग, अंग्रेज के घोड़ों की लीद चाट कर सर का लक़ब पाने वाले लोग कब मुकाबला कर सकते हैं? मौलाना हुसैन अहमद मदनी के थूक का मुकाबला नहीं कर सकता। 19 जनाजे जेल में रहते रहते शेख मदनी के घर से निकल गए, मगर अंग्रेज कमीने के सामने जमानत की भीख की दरखास्त नहीं दी। मौलाना आजाद, मुफ्ती किफायतुल्लाह मरहूम, मौलाना अब्दुल रहमान सहारवी, मौलाना अहमद सईद देहलवी, और दूर क्यों जाते हो, हमारे मुफ्ती महमूद सबका दो रहमतुल्लाह। सारे इसीलिए तो घबराते हैं। अब देख लो, हालांकि मैं दे डालने की कीमत का आदमी नहीं, मगर इजाजत नहीं मिली। उनने कहा कारी हनीफ क्या है, एटम बम है बाबा। तीन महीने के लिए मेरा दाखिला बंद कराची में। सारी कराची औलिया कराम की है, सारे अब्दाल रहते हैं कराची में, बैंक लूटते हैं कराची वाले, दाखिला कारी हनीफ का बंद। तमाशा दे, बड़ा अजीब इंसाफ है, बड़ा अजीब इंसाफ है। अगर यही पॉलिसी रही तो काम बड़ा खराब होने वाला है। अल्लाह हम सब की जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की, ईमान की हिफाजत फरमाए, सारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। हम इस मुल्क के एक इंच जमीन पर जान माल कुर्बान कर देंगे, इसलिए कि मुल्क हमारा और हमने बनाया। ये जो मुल्क के ठेकेदार बने फिरते हैं, इनका नाखून नहीं कटा और हमारी इज्जतें लगी हैं। हम घर से बेघर हुए हैं, वतन से बेवतन हुए हैं। हजारों नहीं लाखों आदमियों को नमाज जनाजा न मिली। मेरी एक केसट है 14 अगस्त, तुम्हें यहाँ साहिब साहब के यहाँ से सदर से मिलेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह 48 मुल्कों में कैसेट जा रही है। परवरदिगार आलम का करम है ये। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अकाबिर ने बड़ा कुछ किया है, बड़ी मेहनत की है। मौलाना जाफर थनेसरी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हुमादुल्लाह पटना वाले, मौलाना यहया सूरत वाले, 3 आलिम दीन को अंग्रेज ने गिरफ्तार कर लिया। अब उस जमाने में ये बात तो थी नहीं कि औरतें बच्चियां मर्द बैठने शुरू कर दे, हाय क्या होगा, हाय ना जाने क्या बनेगी, गली में भगदड़ मच गया, अरे तौबा। बल्कि उस जमाने में माएं भी दुआ मांगती थी, बेटा ईमान का सौदा ना करना। बेटी कहती थी, अब्बा अपनी बच्ची की इज्जत का सौदा ना करना। एक हमारा जमाना है। एक दिन मुल्तान शहर में हरम गेट, लोगों ने देखा होगा जो मुल्तान जाते हैं, चढ़ाई पे मैं चढ़ रहा था तो मुझे एक आदमी मिला और मैंने सुना था कि उसकी लड़की ने किसी जगह डांस किया तो अव्वल नंबर आई। तो मुझे जब उसने सलाम किया ना, मैंने उसका हाथ पकड़ के कहा, मैंने कहा क्यों है, मैं सुना तेरी लड़की ने डांस किया था। अखिर जी आपकी दुआ से अव्वल नंबर आई है। देख ली हमारी दुआ। अब मैं क्या शर्फ कर ऐसी दुआ मांगते रहते हैं जी, साडा यही काफर है कि और काम कोई। एक हमारा दौर है, एक वो अल्लाह वाले थे, तीनों को गिरफ्तार करके पैरों में 20-20 शेर लोहा डालकर चाबुक मार मार के लाहौर लाया गया। मौलाना जाफिर थनेसरी रहमतुल्लाह अलैह तीनों बुजुर्गों को फांसी का पैमाना परवाना भेजा। वो जो लेके आया ना परवाना, उसको पढ़ के और एक दूसरे को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मजे हो गए, मजे हो गए, मजे हो गए। उन्होंने कहा क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने शहादत का इंतजाम कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के दीन पर, नबी के फरमान पर, कुरान पर जान देंगे, मुसलमान की इज्जत और आबरू पे जान देंगे, मजा आएगा। वो जो परवाना लेके आया था ना, वो जाके कहने लगा मौलवी तो उछल रहे हैं और मौलवी तो एक दूसरे के गप्पी लगा करके कूद रहे, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मैंने कहा फांसी का तो नाम सुन के आदमी को फांसी लग जाती है, आधा मर जाता है आदमी, और ये उछल रहे। अंग्रेज कहने लगा मौलवी को हमने खुश नहीं होने देना, जाओ हमने फांसी कैंसिल कर दी। अंग्रेज नहीं, बस में गाड़ी में एक मर्तबा जिक्र छिड़ जाए कि मौलवी ऐसे होते हैं, कराची से लाहौर आ जाएगी, लाहौर से कराची आ जाएगी, मौलवी का गिला खत्म नहीं होगा। हम भी तस्लीम करते हैं, हमसे बुरा कौन है। जब तू पैदा हुआ तेरे कानों में अजान दी, तेरी माँ का निकाह पढ़ाया, इंशाअल्लाह जिंदगी में मरा तेरा ही पढ़ा देंगे, हमसे बुरा कौन होगा भाई। बड़ी गालियां निकालते हैं अजी मौलवियों ने बेड़ा गरक कर दिया। और जब इलेक्शन का जमाना है, अरे भाई उलमा का क्या काम है इस मैदान में, उलमा तो मुर्दों को नहलाए, सियासत में मौलवियों का क्या काम है। ठीक है मैं तो सियासत में नहीं आता, पर जो मौलवी भूल के आ जाए, तुम्हें किसने कहा कि मौलवी का वोट ही नहीं देना। खैर ये बात दरमियान में वैसे आ गई। मैं ये अर्ज कर रहा था कि मौलवियों की फांसी कैंसिल कर दी। मौलाना जाफर थनेसरी रहमतुल्लाह अलैह ने रोजा रख लिया, मैं अल्लाह की हुजूर में सुबह फांसी लगूंगा तो रोजादार होके जाऊं। फरमाते सारा दिन पिटाई हुई, बेहोशी तारी रही, शाम को होश आया, पलाट में खड़े हुए घास का तिनका मुंह में चबा कर सारा दिन की पिटाई वाला रोजा इफ्तार कर लिया। क्या बात थी जो तुम्हें यहां तक ले आई। फरमाते हैं लिए फिरती है बुलबुल, लिए फिरती है बुलबुल चोच में गुल, और ढूंढती है शहीद नाज की तुरबत कहाँ है।
مقام شہادت بڑا اونچا ہے. جاؤ تم پیغمبر کے پیارے چچے سے جا کے پوچھو کہ شہادت کا کیا مزہ ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ آپ اور میں جب تک اپنا مزاج نہ بدلیں گے، اپنی گھریلو زندگی نہیں بدلیں گے، اس وقت تک نہ دنیا میں چین آئے گی اور نہ آخرت میں چین آ سکتی. اب تو لوگ اور زیادہ ہی ترقی کر گئے. وہ لاہور والے مجھے بتا رہے تھے کہ ایک آدمی 150 روپے کا جوتا لایا خرید کے اور آگے رکھ کر کے نماز پڑھنے لگا تو کنکھی آنکھوں سے جوتے کو بھی دیکھ رہا تھا، چور بھی دیکھ رہا تھا کہ اپنے جوتے کو دیکھ رہا تھا. لگا شرم نہیں آتی، نماز بھی پڑھتے ہیں جوتے بھی تکتے ہیں. اس نے ذرا نیچے کو منہ کیا، اٹھا کے غائب ہو گیا. اچھی نصیحت کی رگڑا ہی لگا دیا. کیا کسر چھوڑ رکھی. جو نماز نہیں پڑھتے وہ تو پڑھتے ہی نہیں، اور جو پڑھتے ہیں بس 2-4 دن نماز پڑھی ان کو ساری دنیا کافر نظر آتی ہے، ساری دنیا کافر نظر آتی ہے. اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا، رو گے پچھتاؤ گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. الہی اب کے دنیا میں بھیج دے. مسجد سے باہر میں تو نکلوں گا نہیں. آواز آئی میرا یہ قانون نہیں. تو آنکھوں سے دیکھ کر کیا یقین کرے گا جب تجھے میرے یتیم مکہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین نہ آیا، میرے قرآن پہ یقین نہ آیا، تو آج دیکھ کر کیا یقین کرے گا. صحابی کی بات عرض کر رہا تھا، سعد بن ربی کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے. جو نمازی ہیں، جو حاجی ہیں، گھر والوں کو وہ بھی نہیں کہتے کہ نماز پڑھیں. آیت الکرسی پڑھتے ہوئے جائیں گے گھرن گھرن، وہو العلی العظیم، سبحان اللہ والحمدللہ، چپکے سے سو گئے. کیوں؟ اگر گھر والوں سے پوچھ لے کہ نماز پڑھی کہ نہیں، ایک دن پوچھو گے، دوسرے دن پوچھو گے، تیسرے دن جواب ملے گا جناب کا بستر پر لی بیٹھے میں. نہ اگر بیگم تھوڑا سا منہ بنا لے پھر تو تیرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، اور اگر بیگم جہنم میں جلی تیرا کلیجہ نہیں دکھے گا. تیری زندگی کا رفیق سفر اور جس کے ساتھ تیرا سب طرح کا پیار ہے، تو اس کو جہنم سے کیوں نہیں بچاتا؟ اس لیے خود بھی تاکید کر. اور الحمدللہ اس فقیر کی کیسٹ ہے آگ اور نماز نماز. ہزاروں لاکھوں لوگ صرف کیسٹ سن کر نمازی بن گئے. الحمدللہ اللہ پاک سے دعا ہے خداوند کریم میرے لیے ذریعہ نجات بنا دے، میرے اساتذہ کے درجے بلند فرمائے. الحمدللہ میں کچھ نہیں، 16 مہینے شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی چوٹیوں میں بیٹھنے کی سعادت حاصل. مفتی محمود کا شاگرد ہوں جس نے ساری زندگی میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا. تو صحابی کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں، ملتا نہیں. دونوں جوانوں کو بلا کے فرمایا، جاؤ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر آواز لگاؤ، سعد بن ربی تو جہاں بھی ہو تجھے کالی کملی والے نے بلایا. ایک غار میں سے آواز آئی، دھیمی دھیری، میں تو نہیں چل سکتا، تم میرے پاس آ جاؤ. صحابہ کہتے ہیں ہم نے جا کے دیکھا 80 کے قریب تلواروں تیروں کے زخم کھائے پڑا. مکان کے پیچھے نہیں، دکان کے پیچھے نہیں، عورت کے پیچھے نہیں، دولت کے پیچھے نہیں، عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر 80 کے قریب زخم کھائے پڑے. اور ان دونوں نوجوانوں سے کہنے لگا مجھے اٹھا کے لے کے چلو. کمال ہے بھائی، انگلی رکھنے کی تو گنجائش نہیں، سارے بدن پہ اٹھائے کیسے تجھے؟ اور اب جائے گا کہاں؟ تیرا آخری وقت ہے.
وہ کہنے لگا یوں نہ کہو میری عمر بھر کی تمنا، میری عمر بھر کی آرزو، میری عمر بھر کی حسرت ہے، میں نے اپنے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جس حال میں کوئی مرے گا اسی حال میں اپنی قبر سے اٹھے گا، اور میری تمنا ہے ادھر میرا دم نکلے ادھر میں اپنے آقا کا دیدار کرتا جاؤں، تاکہ قبر سے اٹھوں تو دیدار کرتا ہوا اٹھوں۔ بڑی مشکل سے انہوں نے اٹھایا، لہو ٹپک رہا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا، مل گیا، مگر حالت یہ ہے اور تمنا یہ ہے سرکار مدینے سے باہر خود تشریف لا رہے ہیں۔ درمیان میں جب دیکھا کہ سعد کو اٹھا کے لا رہے ہیں، رحمت والی زمین پہ بیٹھ کر جھولی پھیلا دی، زخمی سر بدن سرکار نے رحمت والی گود میں رکھ لیا، بے ہوش تھا، تھوڑا سا ہوش آیا، مسکرانے لگا۔ آقا نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگا دنیا ہی میں سب کچھ مل گیا، میرے سارے دکھڑے چل گئے، کم غلط ہو گئے، میری روانگی ہے، تیرا دیدار ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ کہنے لگا تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، رخساروں پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیری پیاری ادا کا کیا کہنا۔ اتنی بات کہی، دریائے کرم جوش میں آیا، آقا نے جوان کے ماتھے پہ بوسہ دے دیا، ادھر دم نکلنے لگا، ادھر آقا نے پیشانی پہ بوسہ دے دیا، خود کو بھی رب الکعبہ، اور نوجوان رب کعبہ کی قسم تو کامیاب ہو۔ اعلان کر دیا گیا، سارا مدینہ آ گیا، جو سنتا ہے کوئی بیوی کے سامنے تڑپ تڑپ کے مرے گا، کوئی آپریشن روم میں مرے گا، کوئی سڑک پہ ایکسیڈنٹ میں مرے گا، کوئی کسی حال میں مرے گا، قربان جاؤں تیری شہادت پہ، تو امام الانبیاء کی رحمت والی گود میں دیدار کرتا گیا۔ مدینے کی گلیوں سے جنازہ گزر رہا ہے، اور کمال یہ کہ جنازہ اٹھانے والے صدیق اکبر جیسے جوان، فاروق اعظم جیسے جوان۔ ایک ہم لوگ ہیں، جب ہمارے جنازے چلتے ہیں نا تو کچھ آدمی ذرا بچھڑے بچھڑے سے پیچھے کو چلتے ہیں اور تعریف کر رہے ہوتے، بڑا بے ایمان تھا یہ، ہاں اس نے مجھے بڑا پریشان کیا، بڑا حرامی تھا یہ، دعائیں مغفرت ہو رہی ہے۔ اور جیسی کر کے جاؤ گے لوگ ویسے ہی کہیں گے نا۔ ہائے آج میں صرف بیٹی روتی ہے، صرف گھر والی روتی ہے، مقدروں والے وہ لوگ تھے جب مرتے تھے یتیم روتے تھے، بیوائیں روتی تھے، محتاج روتے تھے محلے کے، ہماری قبر گیری والا چلا گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جنازے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی۔ جنازے پر ایک اور بات یاد آئی، تیسرا سال ہے، میں لاہور تھا، یہ ورلی طرف ہی گلبرگ ہے، میاں میر کے اسٹیشن کے پاس گرمی بڑی سخت، حبس، عصر کی نماز کے بعد میں نے کہا چلو یار ذرا ٹہل کے آئے، وہ لاہوری ایک جنازہ لے کر آئے، بڑا مجمع، تو ان کی عادت یہ ہے جب کندھے سے کندھا بدلتے ہیں نا تو زور سے کہتے ہیں کلمہ شہادت۔ ہم وہاں قبرستان میں ہی تو کھڑے تھے، جنازہ آ گیا، ہم بھی کھڑے ہو گئے۔ اب ایک نے کندھا بدلنے کے لیے کہا کلمہ شہادت، سارے کہنے لگے زندہ باد۔ میں نے کہا لو کندھوں پہ جنازہ ہے، نیچے ساری قبریں ہیں، اب بھی زندہ باد۔ ابھی مجھے ہنسی آئے، رومال منہ میں ڈالو، لوگ کہیں گے مولوی بڑا بدتمیز ہے، ہم پہ تو ویسے ہی لوگ اعتراض کر دیتے۔ ہائے ہائے، میرا تو اگر گھٹنا بھی کھل جائے گا دیکھو جی کیا بدتمیزی ہے، اور خود ایسے ہیں کرتے سے ننگا، آدھا ولی، پجامے سے ننگا، پکا ولی۔ یقین کرو میں نے اس جمعے میں ملتان کہا، مگر آپ سارے کپڑے اتار کر سڑک پہ کھڑا ہو جاؤں، تم سارے ملتان والے کہو گے آج
سرکار یہ حدیث پہنچا ہے ولایت کے درجے کو. تو تمہارے یہاں ولایت ننگا ہوتا ہے. کون سمجھائے تمہیں؟ یہ جتنے ابدال قطب اولیاء کرام خواجہ معین بن چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کم ننگے پھرے تھے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کم ننگے پھرے تھے. یہ جڑے حضرت ننگے پھرتے ہیں نا یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے. آخر کی نشانی ہے پہنچنے تک؟ دیکھو نا گاڑی پچھاڑی کھلی ہوئی. تمہارا بھی جواب نہیں. اچھا معیار بنایا ولایت کا. اور تم تو ویسے بھی پاکستان کے مسلمان ہو. نہ ماننے پہ آؤ تو بڑے سے بڑے شیخ الحدیث اور بزرگ کی بات نہ مانو. ماننے پہ آؤ تو پیر سپاہی کو پیر مان جاؤ. اب کہاں گئی وہ پھوک؟ لندن تک گیا پھوک مارنے کے لیے. اور میں نے اس وقت بھی کہا، میں نے کہا پاگلو، اگر اس کی پھوک میں کوئی اثر ہے تو ایک پھوک اندرا کو لگوا دو، ایک ادھر روس کی طرف لگوا دو، کچھ کام تو لو اس سے. بڑے پلندے بناتے ہیں. اب محرم آ رہا ہے نا، اب کراچی والے منگوا رہے ہیں دھڑا دھڑ چھولے. آپ کھاویں برفی اور بزرگوں کے اصالے ثواب کے لیے چھولے. ہمارے ملتان میں 10ویں محرم کو آپ تو سب سے پہلے گوشت لینے جاتے ہیں. مٹن مک جاوے آپ کھاون باکرا گوشت پیو دی قبر سے موہری دی دار. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے پروانے کا جنازہ ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ تشریف لے جا رہے. صحابی نے دیکھا حضور اپنی ایڑیاں اٹھا کر انگلیوں سے پنجوں کے بل تنگی سے چل رہے ہیں. عرض کیا آقا کیا بات ہے؟ فرمایا تم نہیں دیکھتے، میں دیکھ رہا ہوں. اس نے میری محبت میں، میرے پیار میں، اسلام اور ایمان کی وجہ سے 80 کے قریب زخم کھائے. میری گود میں دم توڑا. چاروں طرف آسمان سے اتنا نوری فرشتہ جنازے کے لیے آیا ہوا ہے، پورا قدم رکھنے کی گنجائش ہے. بس بھائی طبیعت نہیں چلتی. جوانی کی بھی اور تازہ تازہ بڑی اچھی اچھی کیسٹیں آپ کو یہاں سے ملیں گی. اپنے بچوں کا، گھر کا، بیٹھک کا، دکان کا ماحول بناؤ. قیامت کے آثار، غلط عقائد، سیرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام کی محبت بچوں کے دلوں میں بٹھاؤ. اور لوگوں صحابہ کرام کی عظمت کو اپنے گھروں میں بٹھاؤ تاکہ تیرا گھر برکت والا بنے، رحمت والا بنے، عظمتوں والا بنے. اور خدا یہ کہے یہ اس میرے بندے کا گھر ہے جہاں بلال کی قربانیوں کی قدر ہے، جہاں سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کی قدر ہے، اور جہاں دوسرے صحابہ کرام کی عظمتوں کی قدر ہے. تو آپ کو بڑی اچھی اچھی آگ اور نماز، قیامت کے آثار، غلط عقائد اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنگ بدر، جنگ احد، اچھی اچھی کیسٹیں آپ کو مل جائیں گی اللہ کا. اور یہاں کراچی میں ہر وقت ملتی ہیں. مولا اسحاق صاحب اللہ ان کے کاروبار کو بھی سلامت رکھے. ان کو بھی وہ گانے بجانے کا کاروبار نہیں کرتے. اس دکان پہ تو میں کئی مرتبہ دیکھتا ہوں تبلیغ کے لیے تقریر کا انتظام کیا ہوا ہے. اور شمع کیسٹ والے اور یہ شاہد صاحب تو یہ دونوں باپ بیٹا یہ تو ہیں ہی ولی. ہاں کتابیں بھی بیچیں وہ بھی دینی، تو کیسٹ بھی چلائیں تو وہ بھی دینی. اللہ تعالی ہم سب کی آخرت کو بہتر فرمائے. پروگرام پہلے سے کوئی نہیں تھا. حاجی صفدر صاحب سے ملنے کا بھی شوق تھا اور اپنے وطنی اور تمام لوگ ساتھی ہیں، اس لیے میں حاضر ہو گیا تھا. اللہ ان کلمات کو قبول فرمائے. اور جن دوستوں نے، نوجوانوں نے دوڑ دھوپ کی، اللہ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں، حوصلوں میں، کاروبار برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما. یہ شاہد کو کل پرسوں سے کچھ تکلیف ہے گردے کی، یا اللہ شفا کاملہ عطا فرما. اور بھی عبید اللہ کے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں،
اور پروردگار جن جن لوگوں نے ہمیں کہا ہے اسپتالوں میں ہوں گھروں میں ہوں یا نہیں کہا، یا اللہ سب کے دکھ دردوں کو دور فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یہ ٹھیکیدار محمد صدیق صاحب اور دوسرے کئی دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ دین و دنیا میں امن عافیت سلامتی عطا فرما، اعمال صالحہ اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلوں کو آسان فرما۔ یا اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، آباء و اجداد کی مغفرت فرما، دوستوں اور خدمت گزاروں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جو ہمارے مدرسے کی مسجد کی میرے بچوں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ ان کی جان کی مال کی عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ سارے ملک میں اسلامی نظام کا غلبہ فرما، کفریہ نظام کا خاتمہ فرما۔ مولا پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے داخلی خارجی دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے۔ مولا افغانستان کے مجاہدین کی غیب سے اعانت فرما۔ مولا ساری دنیا میں تبلیغی جماعت جہاں جہاں کام کر رہی ہے غیب سے نصرت اور اعانت فرما۔ یا اللہ بے نمازیوں کو نمازی بنا، یا اللہ زانیوں کو توبہ کی توفیق عطا فرما، شرابی اور دوسرے نشوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ مولا مرتے وقت کلمے اور ایمان کی دولت عطا فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما، جس کے ذمہ قرض ہو ادا کرنے کی صورتیں پیدا فرما، نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا۔ یا اللہ ساری امت کی بخشش فرما، مولا ساری مخلوق پہ کرم فرما۔ الہی اپنا دھندا کاروبار آرام چھوڑ کر یہ جتنے تیرے بندے آئے ہیں سب کی خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ سب کی سیاکاریوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں میں، گھروں میں، ماحول میں، معاشرے میں اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بٹھا، ان کی محبت ہمارے لیے عین ایمان بن جائے۔ پروردگار ہم سب کو قرآن کا ذوق شوق عطا فرما، ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما۔ حاجی صفدر صاحب پرانے آدمی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خاندان کو، کاروبار کو، علاقے کو، محلے کو سب کو اپنی مہربانی سے نواز دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔